मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में हमने पढ़ा सनुक़रिउका फ़ला तंसा, अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे इल्ला माशा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा, कि आप फ़िक्र मत करें, ये पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है, हम ही आपको पढ़ाएंगे। जैसे कुरान आपके ऊपर उतार दिया है वैसे कुरान जो है वो आगे बयान भी कर देंगे। और वो आगे बयान भी जो है वो आज 1450 साल हो गए हैं कि इसमें जो है वो अभी एक आप ज़ेर ज़बर भी जो है वो इसमें से हटा दें, एक आम नाजरा पढ़ने वाला शख्स भी जो है वो उसके ऊपर रुक जाएगा कि यहाँ पे ये मतलब नहीं बन रहा। तो इसके बाद आप फरमाया वानु यस्सिरुका लिल युसरा, यस्सिरुका लफ़्ज़ किससे है? तसैरुन से। मादा इसका क्या होता है? से ये रे, ये सीन रे। यसर इसका माना होता है आसान करना। यहाँ पे जो है ये बाबे तफ़ईल से है, यसरा से तसैरुन। तफ़ईल क्या होता है? बतदरीज पाया जाना किसी चीज़ का, कि उसमें बतदरीज ग्रेजुअली जो है ना वो अमल जो है वो होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला चाहते तो सबको मुसलमान कर देते, सबको राह हिदायत कर देते, लेकिन अल्लाह की सुन्नत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बतदरीज जो है वो अपना हुक्म जो है वो नाफिज करते हैं। इसमें आसानी के साथ हम आपको सहूलत के साथ उस राह पे पहुंचा देंगे। अब कौन सी चीज़ है? वनो यस्सिरुका लिल युसरा, क्या आसान फरमाना है आपके लिए? एक ये कि ये कुरान आप पर हिफ्ज़ आप पर आ जाएगा पूरा, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो आगे जो है वो पहुंचाते रहेंगे। जैसे जैसे आपके पास आएगा आप इसको आपके लिए आसानी होगी, आप कुछ भूलेंगे नहीं इसमें से। दूसरा, आपके लिए मंजिलें आसान होती चली जाएंगी। ये शरीयत आपके लिए दुनिया में भी जो है वो आसान होगी और आखिरत में जो है वो आपके लिए जो है वो कामयाबियों का समर जो है वो साबित होगी। तो बहुत से मानों में ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वनु यस्सिरुका युसरा, ये जो जद्दोजहद है, ये जो दीन की तबलीग है, ये जो आपकी जो है वो दाई की जो है वो दाई का जो पुकार है जो आपकी, ये तबलीग जो है वो ज़रूर असर करेगी। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जो है वो, मतलब क्या था कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ आपकी ठीक होती चली जाएगी। सहूलत के साथ आपको आसानी के रास्ते हम दिखाएंगे। आपका क्या काम है? फ़ज़क्किर, बस आप ज़क्र नसीहत कीजिए, आप वास कीजिए। जो आयत करीमा आप पर उतरती है वो आयत करीमा आप जो है वो लोगों तक पहुँचा दीजिए। इन नफ़ात ज़िक्रा, बेशक इन नफ़ात, अगर फ़ात ज़िक्रा फ़ायदा दे वो नसीहत, ये फ़ायदा दे या ना दे आपको कोई इससे गर्ज नहीं है। आपका काम क्या है? जो आपके ऊपर उतरा वो हुक्म आपने आगे पहुंचा दिया। अब उस हुक्म को आगे एक्सेप्ट कौन करेगा? कौन दिल ऐसा है जो इस दिल को इसको जो है वो लेगा? सयज़क्करु मन यख्शा। सीन तो हो गया अलामत मज़ारे के तौर पे, या हो गया मज़ारे, ज़क्करा नसीहत, अनकरीब जल्दी नसीहत वो ले लेगा मन यख्शा, जो डर रखता है, जिसके दिल में खौफ है, उसी के ऊपर इसने असर करना है। जो अल्लाह से डरता नहीं है उसकी जाने भला, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, इस कुरान की बात तो वही मानता है जो अल्लाह का डर रखता है, जो डरता है उस दिन से जिस दिन सामने खड़ा किया जाएगा। जिसको डर है वही इस कुरान को पकड़ेगा, तो ये असर भी उसी के ऊपर करेगा। सयज़क्करु मन यख्शा, जो डर रखता होगा अल्लाह का। व यतजन्नबुहा, इसमें से लफ्ज़ निकाल लीजिए, और इससे इज्तनाब करेगा। जीम नून बे, माना क्या होता है इसका? जुनबी, अजनबी, कि इससे इज्तनाब करेगा, दूर भागेगा इससे। अशका, सख्त दिल, शकी दिल, जिसको कोई परवाह नहीं किसी चीज़ को, जिसने दुनिया ही के लिए अपना सब कुछ, दुनिया को ही अपना सब कुछ समझ रखा है, वो इससे इज्तनाब करेगा, वो इससे दूर भागेगा। आज दुनिया के जो चाहने वाले हैं, जो दुनिया के मतवाले हैं, इस कुरान को क्या मुकाम देते हैं वो मुझे आपको सबको पता ही है। तो ये बिल्कुल आयत करीमा के ये इसका सबक सिर्फ वही पड़ेगा जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा। यतजन्नबुहल अशका, और इससे दूर भागेगा, इससे इज्तनाब करेगा जो सखी दिल होगा, जो सख्त दिल होगा, जो शकील कल्ब होगा। उसका अंजाम बताया गया इस कुरान से दूर रहने वालों का। अल्लज़ी
وہ اس میں موصولہ ہے واحد مذکر کے لیے، لیکن اس میں یہ اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا۔ یصلی النار الکبریٰ، یصلی داخل ہوگا، ڈالا جائے گا، النار الکبریٰ بڑی آگ میں، وہ بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کون؟ جو اس سے نصیحت نہیں پکڑے گا، جو اس واعظ سے اس نصیحت کو اپنے پلے نہیں باندھے گا، کہ جو تو ڈر رکھتا ہے وہ تو جو ہے وہ اس سے نصیحت پکڑ لے گا، جو نہیں ڈر رکھتا وہ اس سے اجتناب کرے گا۔ یہ 1400 سال پہلے والی قصے کہانیاں ہیں، دقیانوسی چیزیں ہیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، وہ داخل کیا جائے گا بڑی آگ میں، بڑی آگ میں وہ ڈالا جائے گا۔ ثم پھر لا یموت فیہا ولا یحییٰ، ہم کہتے ہیں وہاں پہ نہ مرے گا نہ جیے گا، وہاں پہ وہ موت مانگے گا، یعنی کہ اتنی تکلیف، اتنی اذیت، اتنا کچھ ہوگا، موت مانگے گا، موت آئے گی نہیں اس کو۔ وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، وہ ہر لمحہ جیے گا، ہر لمحہ مرے گا، یہ حال ہوگا اس کا۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں اس سے موت اچھی، یعنی کہ موت آسان لگتی ہے اس کے مقابلے میں۔ وہاں پہ بھی ان کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو ان کو موت آسان طریقہ لگے گا، لیکن وہاں پہ فرما دیا گیا لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہ مرے گا وہاں پہ نہ وہ جیے گا وہاں پہ۔ یہی بات سورہ مدثر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، لا تبکی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی، وہ تو ہر لمحہ ہر آن جو ہے وہ اذیت ہوگی، نہ جیے گا نہ مرے گا وہاں پہ۔ اب کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ جو اس قرآن سے دور بھاگتا ہے، جو اس واعظ سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا اس سے دور بھاگتا ہے، اس کا یہ انجام ہے۔ قد افلح من تزکا، دیکھیں پورے سیکوینس میں جیسے ایک مالا نہیں پروئی ہوتی کہ ایک بات سے دوسری بات نکلتی چلی آ رہی ہے۔ قد افلح من تزکا، قد ہوتا ہے لازم کے لیے، بلا شبہ، تحقیق، افلح فلاح پالی، افلح اس نے فلاح پالی، من تزکا، تزکا لفظ کس سے ہے؟ زکا، اسی سے معنی ہوتا ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، تو اسی سے جو ہے وہ تزکا، قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پائی اس نے جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو۔ اب دیکھیں پاک کیسے کرنا ہے؟ کیا جسم کو پاک کرنا ہے ہم نے؟ جسم کی تطہیر ہے یا اس کے ساتھ روح کی تطہیر بھی ہے؟ وہ فرمایا گیا نا کہ یہ روح جو ہے، یہ روح تو کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے پھونکی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا اس کو کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو نہایت اچھے طریقے سے اپنی روح ڈال کے اس کو پیدا کیا، اور پھر جب اس روح کو اس حیوانی جسد میں جو ہے وہ قید کر دیا، خود ہی فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر ہم نے اس کو اس میں قید کر کے نیچوں نیچے ہے وہ ڈال دیا۔ اب ہمیں آبیاری کس کی کرنی ہے؟ ہم آبیاری کرتے ہیں اس جسم کی، جسد کی، ہم اپنی اس روح کی آبیاری نہیں کرتے۔ اس روح کی آبیاری کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے کہ اس بلند مقام کی طرف دوبارہ جانے کی صحیح کرنا، کوشش کرنا، جہاں سے ہم آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، اللہ کے پاس دوبارہ جانا ہے۔ کیسے جا سکتے ہیں؟ جیسے طریقہ اللہ نے بتایا اسی کے۔ تو جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنی ریفائنمنٹ کر لی، اب یہ ریفائنمنٹ کیا ہے؟ ریفائنمنٹ یہ ہے کہ شرک سے دور بھاگنا، باطل سے دور رہنا، پتہ ہے گناہ سود گناہ ہے، اس سے دور رہنا، پتہ ہے جو ہے وہ کسی کا حق کھانا گناہ ہے، جہنم میں جو ہے وہ آگ کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اس سے جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سب سے دور رکھنا اپنے آپ کو، تاکہ ہم اس روح کی آبیاری کر سکیں، اس کی ریفائنمنٹ کر سکیں۔ رمضان کیوں آتا ہے ہمارے لیے؟ اسی روح کو جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے، تاکہ جو مشق کی جاتی ہے کہ پورا دن تم نے روزہ رکھنا ہے، اب شرم و بشرمی بھی انسان جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف، نہیں میں روزے سے ہوں، میرا اللہ کیا کہے گا، وہ ڈر ہوتا ہے نا۔ رات کو اس لیے کہا کہ رات کو بھی جو ہے وہ قیام کرو، تاکہ تمہاری راتیں بھی پاک ہوں اور تمہارے دن بھی پاک ہوں۔ اس سے مسلسل 1 مہینہ تم یہ ایکسرسائز کرو گے تو وہ ریفائنمنٹ، وہ تطہیر تمہارے اندر جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی۔ اب وہ تطہیر لانی ہے، یہ تو ہمیں 24 گھنٹے میں ہر لمحہ اسی کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم اس فاسد، اس جسم کی خاطر جو ہے وہ نہ کریں۔ اس کی تو آبیاری ہم حرام حلال سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ جو روح ہے اس کی ریفائنمنٹ کیا ہے؟ وہ ریفائنمنٹ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم فلاح نہیں پا سکتے۔ قد افلح من تزکا، تو یقیناً فلاح اس نے پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔
اخلاق رزیلہ سے جو ہے وہ دور بھاگ گیا، شرک جو ہے اس نے کہیں دور چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، وعدہ خلافی چھوڑ دی، خیانت چھوڑ دی، بددیانتی چھوڑ دی، حق مارنا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے سے پہلے سوچنے لگا میرے اللہ نے کیا کہا اس کے اوپر، ایک قدم بھی اٹھانے سے پہلے دیکھنا یہ چاہنے لگا کہ کیا مجھے اس راستے پہ چلنا کہ نہیں چلنا۔ یہی پاک ہونا ہے۔ قد افلح من تزکا، بلا شبہ کامیاب ہوا وہ من تزکا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار اس کو یاد کروایا جائے کہ تم کس کی مخلوق ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا، تمہارا خالق کون ہے، اس خالق نے تمہارے لیے کچھ احکامات اتارے ہیں۔ اب اس خالق کو یاد کرنا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّكَ، اور وہ ذکر کرتا رہا رب ہی، اپنے رب کا ذکر جو ہے، رب کے نام کا ذکر۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی۔ ذکر اسم ربہ فصلی، یہاں تک پہلے پڑھ لیں، وذکر اسم ربہ، اور وہ ذکر کرتا رہا اپنے رب کے نام کا۔ اپنے رب کے نام کا کیا؟ وہی جو ہم نے پہلی آیت کریمہ میں کل پڑھا تھا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، پاکی بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ اب اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے 5 وقت کی نماز۔ فصلی، پس وہ پھر نماز پڑھتا رہا۔ نماز جو ہے وہ تمام برائیوں سے جو ہے وہ روکتی ہے۔ مسلمان اور مشرک میں فرق کیا بتایا گیا؟ کافر میں فرق کیا بتایا گیا؟ نماز کا۔ تو جس نے ہم نے نمازیں کون سی پڑھی ہیں؟ ہم تو ایک رسم پوری کرتے ہیں، جب نماز پڑھیں تو پھر اس میں یہ اللہ کا ذکر سب سے اچھا جو ہے وہ نماز ہے۔ ذکر اسم ربہ وذکر اسم ربہ، اور ذکر کرتا رہا اپنے رب کے نام کا، فصلی، پس وہ نماز پڑھتا رہا۔ اب نماز میں جو عہد و پیمان کیے اللہ سے، جو اللہ سے راز و نیاز ہوئے، جو وعدے ہوئے، وہ سارے کے سارے پھر پورے کرنے میں لگا رہا۔ یہی یاد کرنا ہے کہ دل کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے اور زبان پہ بھی اللہ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ دنیا کے کام کاج بھی کرنے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ چلتا رہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ کار والے تے دل یار والے، کہ ہاتھ جو ہے وہ کام میں لگا رہے اور دل جو ہے وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں لگا رہے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتا رہے۔ وہ تسبیحات، وہ مسنون اذکار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں بتائے ہیں۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور وہ ذکر کرتا رہا اللہ کے نام، اپنے رب کے نام کا، فصلی، پس وہ نماز پڑھتا رہا۔ صلی، نماز پڑھنا، پس نماز پڑھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے دلوں میں بیماری ہے نا، اس ایک آیت کریمہ میں وہ کھول کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ہم یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ بل تؤثرون، بلکہ تؤثرون، اثارون سے، یہ لفظ ہم نے پچھلے دنوں بھی پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا، پریفرنس۔ علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا واو نون جمع کے لیے، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ تم نقد کے گاہک ہو، تم ادھار کی بات نہیں کرتے۔ انسان کی مسئلہ، پرابلم، ہی مصیبت ہی صرف یہی ہے کہ انسان دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر بیٹھتا ہے۔ اس کو ہے کہ جو اس وقت ہے، مجھے میں کسی کا حق کھا لوں، سود لے لوں، جو بھی ہے وہ سب کچھ کر لوں، ابھی مجھے مل جائے۔ وہ کس نے دیکھی ہے جنت؟ وہ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ وہ کون سے حساب کتاب؟ ابھی تو جو ہے وہ اس وقت تازہ نقد ہے، وہ نقد جو ہے وہ کھا لیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا بدقسمت ہے جو باقی رہنے والی کو فانی رہنے والی کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو فانی ہے، کل من علیہ فان، سب نے جو ہے وہ چلے جانا ہے یہاں سے، سب راز باقی کیا رہنا ہے، یبقی رب کا ذوالجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی وہاں پہ۔ تو جب یہ ایک چیز ختم ہو جانی ہے، ہمیں پتہ ہے ختم ہو جانی ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے بڑوں کی مثالیں موجود ہیں، ہمارے دائیں بائیں بہن بھائی اوپر نیچے دیکھیں کتنے جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، روز جا رہے ہیں، روز ہم جنازے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو بھی کر لوں گا، کتنا اکٹھا کر لوں گا۔ جب آئے تھے تو ہم تن تنہا آئے تھے، جب جانا ہے تو پھر اسی طرح تن تنہا جانا ہے۔ درمیان میں اس زندگی کے لیے وہ زندگی 50 60 70 سال ہماری عمریں ہو گئیں، اب اس عمر میں دیکھیے کیسے گزرتی ہے، جیسے یہ چند لمحے گزارے ہم نے، اور جو ہے وہ بچپن تھے، پیدا ہوئے، اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، نوکری کی بات ختم ہو گئی۔ اس کے لیے جو ہے وہ اپنی وہ آخرت جو ابدی زندگی ہے وہ ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو۔ یہ بیماری ہے ہماری،
یہاں پہ جتنا رہنا ہے اتنا کام کریں، اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ حلال کمانے سے منع نہیں کیا، وہ کریں، محنت کریں، جتنی محنت کر لو گے اتنا پھل پالو گے، اور جس کام کے لیے محنت کر لو گے اتنا اس میں پھل پاؤ گے۔ دنیا کے لیے محنت کرو گے، دنیا تمہیں اللہ بہت نواز دے گا، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ پھر اگر ہم 18 گھنٹے دنیا کے لیے کام کریں گے اور پھر کہیں کہ ہم نے سب کچھ حلال کمایا، تو جو اس 18 گھنٹے میں میرے رب کے لیے ٹائم تھا وہ کہاں گیا؟ کیا رب کے لیے ٹائم صرف وہ نماز پڑھنے تک محدود رکھ دیا میں نے؟ یہ پیغام جو ہمارے سپرد کیا گیا تھا، اس کے اوپر کیا کیا ہم نے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ تمہاری مرض ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ سب کچھ تو ختم ہو جانا ہے، اور کیا ہمارے سامنے ختم ہوتی چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے سیلاب آتے، ہم نے بستیاں اجڑتے، زمین میں دھنستی دیکھی نہیں ہے؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، روز سیلاب آتے ہیں، روز جو ہے وہ ٹورناڈوز آتے ہیں، روز جو ہے وہ زلزلے آتے ہیں۔ کہ کورونا آیا تھا کتنے لاکھ لوگ مر گئے تھے، پہلے ٹی بی آئی تھی، پہلے چیچے کا آیا تھا، یہ بیماریاں شماریاں آتی ہیں کتنے، یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عذاب صرف وہی ہے جو آسمان نیچے گر پڑے گا یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر کبھی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی چوری ہو گئی، یہ عذاب کی، یہ تنبیہ کی شکلیں ہی ہوتی ہیں ہمارے لیے، ہمیں وارن کیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ تو بہتر جو ہے ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ چارہ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے لیے جس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو جو باقی رہنے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور وہ آخرت ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ بات جو بتائی گئی ہے ابھی، لفی الصحف الاولی، یقیناً ہے میں صحف، سواد کتاب قرآن، ہم اس کو مصحف بھی اسی لیے کہتے ہیں۔ صحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، پہلی کتابوں میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ شریعت روزے اول سے ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی رب اور تھا اور آج کوئی رب اور ہے، اس وقت بھی رب وہی تھا، آج بھی رب وہی ہے۔ اس وقت بھی اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اور آج بھی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اس وقت بھی بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں وہ جو ہے نا، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ کسی کے اوپر ابو یحییٰ نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، زمانے کی قسم اس زمانے کی، کیا کمال کتاب لکھی ہے کہ انہوں نے پکچرائز کر دیا ہر چیز کو سامنے رکھ کے۔ کیا پکچرائز کر دیا؟ کہ انہوں نے ایک تخلیقی ایک کردار جو ہے وہ سلیکٹ کیا، اس کردار کو جو ہے وہ ٹریول کروایا جاتا ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو تم گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام درخت کے پاس چلے گئے، اس کے بعد جنت سے اتار دیے گئے۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ اللہ کی جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں یہ بابا کہاں سے آ گیا، 950 سال تک تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں پہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے، 80-82 لوگ ہوتے ہیں۔ کہا گیا اگر نہیں بات مانی تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ سیلاب آیا، سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، یہ قوم عاد، یہ قوم سمود، یہ قوم جو ہے وہ لوط، یہ قوم شعیب۔ تو گھاٹے میں کون ہوا؟ جو اللہ کی بات نہیں مان رہا۔ قسم ہے اس زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں؟ کون گھاٹے میں ہے؟ جو اس کی طرف نہیں مانتا۔ شریعت وہی ہے جو پہلے دن جو ہے وہ چلی تھی، لا الہ الا اللہ، وہی جو ہے وہ آج جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہی ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ہے صحیفوں میں پہلوں میں لکھا ہوا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ابراہیم بھی وہی شریعت لے کے آئے تھے، موسیٰ بھی وہی شریعت لے کے آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی شریعت لے کے آئے ہیں۔ اب ان کی شریعت میں اور اس وقت ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر یہی ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہود و نصارہ جو ہیں ان کی بھی وہی شریعت ہے؟ وہ شریعت ان کے پاس ہے جو اصل اپنی حالت کھو بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے اتنی تحریفات کر لی ہیں، اتنی امینڈمنٹ ایڈیشن ڈیلیشنز کر لی ہیں کہ وہ اصل شکل میں باقی نہیں رہی۔ کسی کو اب شاید یہ بھی یاد نہ ہو کہ یہ کس زبان میں اتری تھی اور کیسے جو ہے وہ اس کا انداز خطاب کیا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ تو کیا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جب ایسا سینیریو آتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی شریعت کو ریوائیو کر کے نئی کتاب کی شکل میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، فرما دیا کہ نبی کوئی نہیں اترے گا، شریعت الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تم پہ مکمل کر دی، اب اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی، اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس ہے۔
تو جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو قرآن ہمارے پاس ہے، اور رہتی دنیا تک صرف یہی جو ہے وہ راہ ہدایت دے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، آپ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کتاب ہمارے ساتھ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آنا، کوئی نبی نہیں اترنا، کوئی کتاب نہیں آنی، کوئی حکم نہیں اترنا، اسی کو پکڑ کے ہمیں لے کے چلنا ہوگا۔ ہم تو دنیا میں کھو کے رہ گئے ہیں، اس کتاب کو تو ہم نے رکھ دیا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ کم از کم ہم چاہے پڑھنے کے لیے صحیح کھول تو لیتے ہیں اس کو۔ اگر خدا نہ خواستہ، دیکھیں اس رحم کے بعد، اس رحمت، اس فضل کے بعد، اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی دوسرے مذہب میں ہوتے تو پھر تو ہم اس کتاب سے بہت دور تھے نا۔ اللہ کی ہدایت ہوتی تو ہو سکتا ہے وہاں سے بھی آ جاتے، لیکن یہ اتنا اللہ بڑا کا فضل، اور پھر امت محمدیہ میں ہم جو ہیں اس کا نام لیوا ہیں، اس کے رسول کے پیروکار ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ ہم جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ چیز ہمیں لینی ہوگی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور وہی اس کو پکڑے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ اس سے پھر دور بھاگے گا، وہ رکھ چھوڑے گا اس کو رسومات کی حد تک پورا کرنے کے لیے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم اس کو آہستہ آہستہ بتدریج آپ کے لیے آسانی کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ لوگوں کے اوپر واعظ کرتے رہیے۔ ان نفعت، اگر فائدہ دے لوگوں کو نصیحت ہو، سَيَذَكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، تو جلدی اس کو وہ پکڑے گا جو اس سے ڈر رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور بھاگے گا جو شقی القلب ہے، جس کا سخت دل ہے، وہ اس سے اجتناب کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو اس سے دور بھاگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ داخل ہوگا ایک بڑی آگ میں۔ جو اس سے دور بھاگے گا، اس قرآن سے دور بھاگے گا، ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر وہاں پہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، نہ اس کو موت آئے گی، نہ وہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، بلا شبہ کامیاب ہو گیا، فلاح پالی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اس کتاب کو پکڑا، اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل پڑا، اس نے ریفائنمنٹ کر لی، اپنی روحانی تطہیر کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھو میں کس لیے بھیجا گیا تھا، کس نے بھیجا گیا تھا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، پس وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، اور ذکر کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ نماز پڑھتا رہا۔ 5 دفعہ ہمیں جو ہے وہ یاد کراتی ہے کہ تم کون ہو، 5 دفعہ ہماری ناک رگڑواتی ہے زمین کے اوپر کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ ہم 5 دفعہ کریں پھر اس کے بعد شاید، لیکن ہم نے اس کو بھی رسم کی حد تک لے لیا۔ اب ہماری اس مرض کی نشاندہی، بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ریچھتے ہو۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، بے شک یہ لکھا ہوا ہے پہلے صحیفوں میں، پہلی شریعتوں میں بھی یہی تھا اور آج کی شریعت میں بھی وہی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کی شریعت بھی وہی تھی، ابراہیم کی کتاب وہی تھی، موسیٰ کی کتاب بھی وہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی وہی ہے۔ تو شریعت تو پہلے دن سے وہی کی وہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی کیا کر کے آئے ہو وہاں پہ۔ یہی شریعت ہے، 2 + 2 = 4 کی بات ہے۔ لیکن جب دنیا میں کھو جاتا ہے انسان تو اپنی اصل کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اس اصل کو یاد کرانے کے لیے اللہ نے یہ رسول اتارے اور یہ کتابیں بھیجی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو اپنے دلوں میں اتارنے کی ہمت اور توفیق دے۔ ہمت اور توفیق تبھی ملے گی جب ہم اس قرآن کو پکڑیں گے، جب ہم اس قرآن کو سیکھیں گے، اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔